अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए फैलाव को रोकने के लिए मार्च में जो पाबंदियां लगाई गई वो पाबंदियां अब तकरीबन ख़त्म कर दी गई हैं। इस सिलसिले में आज वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी राब्ता कमेटी का अहम इजलास हुआ, जिसमें बड़े फैसले किए गए हैं। पाकिस्तान में कोरोना की सूरत हाल काबू में है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की गाइडलाइंस के मुताबिक काबू में है, इसलिए अब पाकिस्तान में लॉकडाउन ख़त्म किया जा रहा है। आज इजलास में फैसला किया गया कि तमाम तालीमी इदारे 15 सितंबर को खुलेंगे, मगर 7 सितंबर को स्कूल खोलने से पहले सूरत हाल का आखिरी दफ़ा जायज़ा लिया जाएगा। इसके अलावा फैसला किया गया कि मुल्क भर में रेस्टोरेंट्स और जो कैफ़ेज़ पर पाबंदियां हैं वो भी उठा ली जाएंगी और 10 अगस्त को वो मुकम्मल तौर पर खोल दिए जाएंगे। इसी तरह सयाहती मकामात और वहाँ के होटल्स 8 अगस्त से खुल जाएंगे। इसके अलावा फैसला किया गया है कि मुल्क भर में सिनेमाज, थिएटर्स, पब्लिक पार्क्स भी 10 अगस्त को खोल दिए जाएंगे। खेलों की सरगर्मियों की भी इजाज़त दे दी गई है, मगर खेल के मैदानों में तमाशाइयों के आने पर पाबंदी होगी। इसके अलावा हुकूमत ने फैसला किया है कि फ़्लाइट और ट्रेन ऑपरेशंस पर जो पाबंदियां लगाई गई थी वो ख़त्म हो गई हैं और कोरोना के हवाले से जो सफ़र के दौरान SOPs हैं उन पर 30 सितंबर तक अमल होगा। इसके अलावा तमाम सूबों के इत्तफाक़ राय से हर किस्म के ट्रांसपोर्ट पर आयद पाबंदियां ख़त्म कर दी गई हैं, मगर मेट्रो बस समेत दीगर मुसाफिर गाड़ियों में खड़े होकर सफ़र करने पर पाबंदी होगी। इसके अलावा एक और बड़ा फैसला ये किया गया है कि 15 सितंबर से मुल्क भर में शादी हॉल्स को खोला जा रहा है। इसके अलावा तमाम बिजनेस सेंटर्स, ब्यूटी पार्लर्स को 10 अगस्त से काम करने की इजाज़त होगी। साथ ही हुकूमत ने मज़ारों में ज़ायरीन के आने पर आयद पाबंदी भी ख़त्म कर दी है। अलबत्ता उर्स या दीगर बड़ी तकरीबात के लिए सूबाई हुकूमत से इजाज़त लेना होगी। मुल्क भर में मोटरसाइकिल पर डबल सवारी पर आयद पाबंदी भी ख़त्म कर दी गई है। हुकूमत ने यह भी फैसला किया है कि कोरोना वायरस के आने से पहले जो मार्केट्स की टाइमिंग थी अब वही टाइमिंग बहाल होंगी। हफ्ता और इतवार की भी छुट्टी की पाबंदी ख़त्म कर दी गई है। ये बड़े फैसले हैं जो आज किए गए हैं और तमाम सूबों के इत्तफाक़ राय से किए गए हैं, क्योंकि सूरत हाल काबू में है मगर एहतियात ज़रूरी है। आज अहम फैसलों के ऐलान के बाद मीडिया से बात करते हुए असद उमर ने अवाम से एहतियात की अपील की। अमेरिका में, मेक्सिको में, ब्राज़ील में, यूरोप में बहुत सारे ममालिक जहां बेहतरी हो गई थी वहां दोबारा स्पाइक नजर आनी शुरू हो गई है। खतरा टला नहीं है। ये कोई क्रिकेट मैच नहीं है जिसमें आप जीत गए, अब आप 7 विकेटों से मैच जीत गए, मैच खत्म हो गया। ये जारी है सिलसिला। जहां बदएहतियाती शुरू हुई, जहां या हुकूमत की हिकमत अमली जो है वो कमज़ोर पड़ गई, इंतज़ामी मेहनत जो है उसके अंदर हमें कमी नज़र आने की शुरू हुई, या सबसे ज़्यादा ताकतवर अगर अवाम के रवैयों के अंदर हमें तब्दीली नज़र आई, एक मनफी तब्दीली नज़र आई, तो ये जो बेहतरी नज़र आई है ये खुदा ना खास्ता दोबारा से मनफी असर भी ले सकती है। और अगर वो सूरत हाल पैदा होती है तो फिर वही दोबारा एक सिलसिला बंदिशों का, रोज़गार के ऊपर उसके जो असरात होते हैं वो सब हम अब तो उससे गुजर चुके हैं, तो अब हमें पता है कि वो कितनी तकलीफ देह चीज़ होती है। दोबारा बीमारी से बचने के लिए और दोबारा मुआशी मसाइल से बचने के लिए, लॉकडाउन से बचने के लिए एहतियात कीजिए। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। आज पूरा दिन नैब ज़राए से ये खबरें चलती रही कि नैब लाहौर ने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज़ को तलब कर लिया है। नैब लाहौर के दफ्तर से सादा कागज़ पर इल्ज़ामात की तफसीलात भी रिपोर्टर्स के साथ शेयर की गई, मगर बाकायदा प्रेस रिलीज जारी नहीं की गई। हमने नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब से पूछा कि उन्हें कोई नोटिस मिला है, तो उन्होंने कहा कि उन्हें कोई नोटिस नहीं मिला अब तक। पंजाब हुकूमत से रब्ता किया तो उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिल रहा। नैब लाहौर की तरफ से बस ये खबर सामने आई कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को 12 अगस्त को तलब किया गया है और ये खबर भी लीक हुई, बाकायदा तौर पर ऑफिशियली रिलीज़ नहीं की गई। और ये कहा गया कि उन पर एक होटल को गैर कानूनी तौर पर शराब का लाइसेंस जारी करने का इल्ज़ाम है। शराब का लाइसेंस जारी करना DG एक्साइज का काम है, मगर उस्मान बुज़दार ने अपना असर इस्तेमाल किया है और उन्होंने मुबैना तौर पर रिश्वत भी ली है। इसके अलावा नैब से यह खबर भी लीक हुई कि नैब ने मरियम नवाज़ को 11 अगस्त को तलब कर लिया है। उन पर रायविंड में सरकारी ज़मीन अलॉट कराने का इल्ज़ाम है। ज़राए के हवाले से यह दावा किया गया कि मरियम नवाज़ ने 2013 में 200 सरकारी ज़मीन अपने नाम पर अलॉट कराई, 200 एकड़, और आज पूरा दिन ये खबरें तमाम चैनल्स पर चलती रहीं। इसकी तस्दीक के लिए हमने नैब तर्जुमान से रब्ता किया और पूछा कि उस्मान बुज़दार और मरियम नवाज़ के हवाले से मीडिया पर जो खबरें चल रही हैं, क्या आप इन खबरों की तस्दीक करेंगे? तो इस पर नैब तर्जुमान ने कोई जवाब नहीं दिया। मगर जब जियो न्यूज़ के नुमाइंदा खुसूसी जाहिद गिशकोरी ने तहकीकात के लिए नैब तर्जुमान से रब्ता किया और पूछा कि क्या मरियम नवाज़ और उस्मान बुज़दार को तलब किया गया है तहकीकात के लिए, तो उन्होंने तस्दीक की कि उस्मान बुज़दार और मरियम नवाज़ को तलबी के नोटिस जारी किए गए हैं, मगर कोई प्रेस रिलीज अभी तक सामने नहीं आई। सारा दिन मीडिया पर नैब ज़राए से इन दोनों अफराद के खिलाफ इल्ज़ामात चलते रहे, इस पर क़यास आराइयाँ होती रही,
مریم نواز کو کیا اب نوٹس موصول ہو گیا ہے؟ پوچھتے ہیں نون لیگ کی ترجمان مریم اورنگزیب سے، اس کے بعد پنجاب حکومت کے حوالے سے بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ مریم اورنگزیب صاحبہ بہت شکریہ۔ سارا دن خبریں چلتی رہی، نیب کے ترجمان کنفرم کر رہے ہیں کہ طلب کیا گیا ہے، آپ لوگوں کو نوٹس مل گیا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہزیب، ہم نے بھی اس کو سنا ہے جیسے آپ نے سنا ہے ٹی وی کے اوپر، اور نوٹس ابھی تک ریسیو نہیں ہوا، کیس کی کوئی ڈیٹیل ابھی تک ریسیو نہیں ہوئی، کسی قسم کی کوئی انفارمیشن ریسیو نہیں ہوئی۔ اور دوسری بات، آپ نے اگر سعد رفیق صاحب کی ججمنٹ پڑھی ہو تو اس میں لکھا ہے کہ نیب اس طرح کی خبریں نکال کر حد تک کرنے کی کوشش کرتا ہے، ملائن کرنے کی، میڈیا ٹرائل کرنے کی، تو یہ مجھے لگتا ہے یہ ان کی قسط ہے۔ تو 2 سال سے یہی ایک طریقہ ہے جس سے استعمال کیا جا رہا ہے نیب کی طرف سے، تو ابھی تک کسی قسم کا کچھ چیز ریسیو نہیں ہوئی۔ مگر اس کیس پر آپ کی پارٹی کا، مریم نواز کا کیا موقف ہے کہ 2013 میں مریم نواز کو ایک اراضی الاٹ ہوئی، احد چیمہ کے دور میں ان کے نام پر ٹرانسفر ہوئی، 200 ایکڑ کی یہ اراضی ہے، اس پر موقف کیا ہے آپ کا؟ نہیں، ابھی تک تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ نیب کے افسر ہی شاید بتا رہے ہیں میڈیا کو بھی، اور آپ کو بھی انہوں نے بتایا ہے کہ کوئی نوٹس دیا ہے۔ کسی قسم کی کوئی انفارمیشن جو ہے کسی کیس کے بارے میں ہمارے تک ابھی تک نہیں پہنچی۔ اب تو آپ اگر 11 اگست کو طلب کیا گیا تو آپ نے لوگوں نے پھر اپنے قانونی ماہرین سے کوئی حکمت عملی ہے؟ نیب کبھی کمپلینٹ ویریفیکیشن کی سٹیج پر گرفتار کر لیتا ہے، کبھی انکوائری، کبھی انویسٹیگیشن، کبھی نہیں بھی کرتا، تو کیا کوئی ضمانت قبل از گرفتاری، کوئی ایسا معاملہ، کوئی بات ہوئی ہے، یا آپ لوگوں کو ابھی تک کچھ پتہ ہی نہیں ہے اس حوالے سے؟ ابھی تک تو جیسے میں نے کہا شاید کہ کوئی نوٹس بھی نہیں ملا، میڈیا کے ذریعے پتہ چلا ہے، تو حکمت عملی کی جب ہمیں اس کیس کی تفصیل ملے گی اس کے بعد ہم اپنا قانونی ماہرین ہیں ان سے مشاورت کر کے اس پر بات کریں۔ ابھی نوٹس ہی نہیں ملا، ابھی کچھ پتہ نہیں ہے، میڈیا پر خبریں لیک ہوئیں، آج عثمان بزدار کی طلبی پر پنجاب حکومت بھی خاموش ہے، ہمارے بلانے پر بھی کوئی وزیر نہیں آیا۔ نون لیگ کے رہنما احسن اقبال نے ٹویٹر پر یہ خبر شیئر کی اور کہا کہ کیا یہ پنجاب میں وزیر اعلیٰ پنجاب کی تبدیلی کا پیش خیمہ ہے؟ اور یہ انہوں نے ٹویٹ کیا۔ یہ بحث چھڑ گئی ہے کہ کیا عثمان بزدار کو ہٹانے کا بہانہ بنایا جا رہا ہے، تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ یہ قیاس آرائیاں اس لحاظ سے اہم ہیں کیونکہ نیب پر الزام لگتا ہے کہ نیب سیاسی انجینئرنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ خود سابق چیف جسٹس عادل سعید کھوسہ کہہ چکے ہیں کہ ہم اس تاثر کو بہت خطرناک سمجھتے ہیں کہ ملک میں جاری احتساب سیاسی انجینئرنگ ہے۔ پھر گزشتہ ماہ آنے والے سپریم کورٹ کے فیصلے میں کہا گیا کہ سابق چیف جسٹس عادل سعید کھوسہ نے عدالتی سال کی تقریب میں بھی نشاندہی کی تھی اور بتایا تھا کہ کس طرح احتساب کو سیاسی انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ عدالتی فیصلے کے مطابق اس قسم کی زوراوری اور انسانی وقار کی توہین سے نیب کی سرحدوں سے باہر بھی رسوائی اور بدنامی ہوئی۔ عثمان بزدار کے حوالے سے ہونے والی قیاس آرائیاں اس لحاظ سے اہم ہے کہ انتخابات کے بعد جب پنجاب میں تحریک انصاف حکومت بنانے کی پوزیشن میں آئی تو وزارت اعلیٰ کے لیے ایک نام علیم خان کا بھی سامنے آیا، مگر ان کا نام سامنے آتے ہی یہ خبریں بھی گردش کرنے لگی کہ انہیں وزیر اعلیٰ بنانا نہیں چاہتے، اور پھر انہوں نے خود بتایا کہ انہیں نیب کے نوٹسز ملنا شروع ہو گئے۔ خود علیم خان نے کہا کہ انہیں الیکشن میں کامیابی کے بعد 15 دن میں 4 دفعہ بلایا گیا، اور پھر جب حکومت بن گئی تو 4 ماہ ہو گئے نیب نے نہیں بلایا۔ اس لیے عثمان بزدار کو نوٹس ملنے کے بعد پھر سے قیاس آرائیاں جنم لے رہی ہیں کہ انہیں کیوں بلایا گیا ہے، کیا انہیں ہٹانے کی تیاری ہے، ان پر الزام لگا کر ہٹانے کی تیاری۔ اسی طرح تحریک انصاف کے رہنما اور وزیر اعظم کے معاون خصوصی زلفی بخاری بھی 2 سال تک نیب کی انکوائری کا سامنا کرتے رہے۔ انہوں نے بھی شکایت کی تھی کہ 7 مہینے تک ان کا میڈیا ٹرائل ہوتا رہا، اگر کوئی اور ملک ہوتا تو وہ نیب کے خلاف قانونی کارروائی کرتا۔ زلفی بخاری کے خلاف نیب نے 15 جنوری 2018 کو انکوائری شروع کی، اپوزیشن رہنماؤں کی طرح گرفتار کیے بغیر 2 سال بعد 16 جنوری 2020 کو ان کے خلاف انکوائری بند کر دی گئی اور کہا گیا کہ زلفی بخاری کے خلاف عدم شواہد کی بنیاد پر انکوائری بند کی گئی، مگر 2 سال تک زلفی بخاری نیب کے الزامات کا سامنا کرتے رہے۔ الزام ثابت نہیں ہوا مگر ان کا نام میڈیا پر آتا رہا۔ انہوں نے خود کہا کہ ان کا میڈیا ٹرائل کیا گیا۔ آج بھی آفیشلی نیب کی طرف سے کچھ ریلیز نہیں کیا گیا، الزامات کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی گئی ہے، اور سارا دن مریم نواز اور عثمان بزدار کے حوالے سے خبریں چلتی رہی۔ گزشتہ ماہ سپریم کورٹ کا خواجہ سعد رفیق کے کیس میں جو فیصلہ سامنے آیا، اس فیصلے میں عدالت نے لکھا تھا کہ آج کے میڈیا کے دور میں کسی بھی ملزم کی گرفتاری اور اس کے خلاف الزامات لگانا قیاس آرائیوں کی ایک ایسی مہم کو جنم دیتا ہے جس سے اس کے خاندان کی تذلیل کی جاتی ہے، انہیں شرمندہ کیا جاتا ہے، اور اس طرح ایک شخص کے وقار کو خطرے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اکثر ایک شخص تحویل میں ہوتے ہوئے اپنی نوکری کھو دیتا ہے اور اسے اپنے دفاع کا موقع بھی نہیں دیا جاتا، اور اس شخص کا بار دفاع اس کے معصوم خاندان کے افراد پر آ جاتا ہے۔ نیب سے یہ شکایت رہی ہے کہ صرف الزام کی بنیاد پر سیاستدانوں کا میڈیا ٹرائل ہوتا ہے، میڈیا میں خبریں لیک کی جاتی ہیں، بعد میں الزام ثابت ہوتے نہیں ہیں، مگر مسلسل میڈیا ٹرائل ہوتا رہتا ہے۔ مگر دوسروں کا احتساب کرنے والا نیب
خود اپنا احتساب کرنے اور بددیانتی میں ملوث اپنے ہی افسران کا نام سامنے لانے کو تیار نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ ان افسران کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ گزشتہ سال نومبر میں نیب افسران سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین نیب نے کہا کہ نیب کے کچھ افسران پر بددیانتی کا الزام ہے، وہ ان کا نام نہیں لے رہے کیونکہ انہیں نیب افسران کی عزت نفس کا خیال ہے، اور فی الحال ان کا نام نہیں لے رہے ہیں، نہ ہی فوری طور پر کوئی ایکشن لے رہے ہیں۔ چند شکایات سکھر ریجن سے ڈس آنیسٹی کی موجود ہیں، جن پہ میں پہلے خود پروب کر رہا ہوں۔ اگر میں سیٹسفائی ہوا کہ جی ٹھیک ہے یہ تو کیس بن رہا ہے، تو اس کے بعد پھر اس پر میں مکمل انکوائری اور قانون کے مطابق جو بھی ہوگا وہ میں کروں گا۔ میں چند آئی اوز کی بات کر رہا ہوں، اور میں ان کا نام نہیں لے رہا، میں اس لیے ان کا نام نہیں لے رہا کہ مجھے ان کی عزت نفس بھی عزیز ہے، میں ان کا نام لینا نہیں چاہتا۔ ان میں کسی حد تک انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی کا بھی ایلیمنٹ شامل ہو چکا ہے۔ انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ نے دائیں طرف جانا ہے تو آپ بائیں طرف جا رہے ہیں، اور راستہ آپ اس طریقے سے نکالتے ہیں کہ ایک لے مین کو پتہ بھی نہ چلے کہ آپ نے ڈس آنیسٹی کہاں کی ہے۔ اور میں جن چند آئی اوز کو ذکر کر رہا تھا کہ میں ان کا نام نہیں لے رہا، مطلب ڈس آنیسٹی کے ایلیگیشنز بھی موجود ہیں، انیفیشنسی کے ایلیگیشن بھی موجود ہیں، لیکن میں ان کا نام بھی نہیں لے رہا، اور میں فوری طور پر کوئی ایکشن بھی نہیں لے رہا۔ میرا خیال ہے کہ میں کچھ وقت ان کو اور دوں۔ چیئرمین نیب کے اس بیان کے حوالے سے ہم نے ترجمان نیب سے پوچھا کہ اس حوالے سے کیا تحقیقات ہوئی ہیں، کیا تفصیلات ہیں، تو انہوں نے میسج تو دیکھ لیا مگر کوئی جواب نہیں دیا۔ اگر صرف شکایت ہے اور صرف الزام ہے تو تحقیقات مکمل ہونے اور ٹھوس شواہد ملنے سے پہلے ہی نام سامنے کیوں آتا ہے، کردار کشی شروع ہو جاتی ہے؟ یہ شکایت بزنس کمیونٹی کو بھی ہے، یہ شکایت بیوروکریسی کو بھی ہے، اور یہی شکایت سیاستدانوں کو رہی ہے۔ نیب کو اگر کوئی شکایت موصول ہوتی ہے تو ابتدائی مرحلے میں نہ صرف نام اچھالنا شروع کر دیا جاتا ہے بلکہ گرفتار بھی کر لیا جاتا ہے، یعنی الزام ثابت ہوتا نہیں، ریفرنس دائر ہوتا نہیں، مگر کردار کشی ہو جاتی ہے۔ مگر چیئرمین نیب خود اپنے ادارے کے ساتھ یہ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ جو رویے ان کا دوسروں کے خلاف ہوتے ہیں وہ اپنے اہلکاروں کے خلاف نہیں۔ اس کے علاوہ بھی نیب افسران کے حوالے سے شکایات سامنے آتی رہیں، ان شکایات کو تسلیم بھی کیا گیا، مگر کیا ایکشن ہوا یہ نہیں بتایا گیا۔ گزشتہ سال 6 اکتوبر کو جیو نیوز کے پروگرام نیا پاکستان میں تاجر رہنما زبیر طفیل نے کہا تھا کہ کچھ فلاور مل مالکان کو نیب کے جونیئر افسران تنگ کر رہے تھے، ان کی چیئرمین نیب سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے یہ معاملہ ان کے سامنے رکھا تو چیئرمین نیب نے مسئلہ حل کرا دیا۔ میری ملاقات چیئرمین صاحب سے 1 مہینہ پہلے ہوئی تھی، اور میں جن مسائل پہ گیا تھا وہ اس دن فلور انڈسٹریز کے مسئلے تھے کہ فلور انڈسٹریز کو جو ہے چھوٹے چھوٹے معاملات میں تنگ کیا جا رہا تھا، تو وہ تو فلور انڈسٹریز کا مسئلہ تو چیئرمین صاحب نے اسی وقت حل کر دیا تھا۔ ہاں، فلور بہت ہی مائنر اماؤنٹس کے لیے ان کو سب کو نیب کے جو جونیئر آفیسرز ہیں وہ تنگ کرتے تھے۔ تو جب میں نے یہ بات ان کے گوش گزار کی تو انہوں نے کہا کہ میں اس کو ابھی حل کرتا ہوں، بلکہ انہوں نے اسی وقت یہ حکم جاری کیا کہ کسی بھی فلور مل کو نیب آفس ان کے پوچھے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ چیئرمین نیب نے خود بھی بتایا 3 اکتوبر 2019 کو چیئرمین نیب نے تاجروں سے خطاب کرتے ہوئے فلاور مل مالکان کے اس مسئلے کا ذکر کیا اور کہا کہ یہ مسئلہ انہوں نے تھوڑی ہی دیر میں حل کر دیا تھا اور تحقیقات بھی کی۔ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے جب یہ تشریف لائے، انہوں نے کہا کہ جی ملتان میں 100 فلور ملز ایسی ہیں جن کے خلاف جن کو نوٹسز دیے گئے ہیں۔ میں نے ان سے گزارش کی تھی کہ آپ نیب کی بلڈنگ سے باہر نہیں نکلیں گے اس سے پہلے یہ آرڈر وڈرا ہو جائے گا، ایسا ہی ہوا اور ایسا ہوا ہے، اور مطلب اور اس کی مکمل تفتیش اور تحقیق شروع کی کہ بھئی یہ اکٹھا 100 فلور ملز کو یہ نوٹس کیسے چلا گیا۔ کیا مجھے پتہ نہیں ہے کہ اگر فلور ملز آٹے کی پسائی بند کر دیں تو لوگوں پہ کیا گزرے گی؟ اس حوالے سے بھی ہم نے آج ترجمان نیب سے پوچھا تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ نہیں پتہ چلا کہ نیب افسران کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی یا نہیں۔ نیب کی کارروائیوں پر سوالات اٹھ رہے ہیں اور اب صورتحال یہ ہے کہ انسانی حقوق کے بین الاقوامی ادارے بھی نیب کے جانبدارانہ رویے پر سوالات اٹھا رہے ہیں۔ اس حوالے سے ہیومن رائٹس واچ کی آج رپورٹ سامنے آئی ہے اور اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستانی حکام کو چاہیے کہ وہ سپریم کورٹ کے حالیہ فیصلے کا فالو اپ کریں اور حکومت پر تنقید کرنے والوں کو حراست میں لینے کے لیے نیب کا استعمال بند کر دیں۔ ساتھ ہی حکام کو چاہیے کہ غیر قانونی گرفتاریوں اور بدسلوکیوں کے ذمہ دار نیب آفیسرز کی تحقیقات کریں اور ان پر مقدمہ چلائیں۔ ہم نے اس رپورٹ پر بھی ترجمان نیب کو موقف کے لیے آنے کی دعوت دی تو ان کا اس پر بھی جواب نہیں آیا۔
ظاہر کرپشن ہو تو اس کے خلاف تحقیقات بھی ہونی چاہیے، اسے منطقی انجام پر بھی پہنچنا چاہیے، مگر عدالتیں بار بار سوال اٹھا رہی ہیں کہ سیاسی انجینئرنگ کے لیے مقدمات بننا یا نیب کا استعمال ہونا یا پھر اس طریقے سے خبریں لیک کر کے کسی کی بدنامی ہونا، اس سلسلے کو رکنا چاہیے۔ دیکھتے ہیں کہ اس معاملے میں تحقیقات کس حد تک آگے بڑھتی ہیں۔ پروگرام میں شامل کریں۔